बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरार अहमद अब्बासी। नाज़रीन मोहतरम, औलाद अल्लाह ताला की नेमत है। अगर बेटे हूँ तो मुआशरा कहता है कि अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, बेटियाँ हूँ तो मुआशरा कहता है कि अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है। बेटियाँ यकीनन रहमत हैं और बहुत सारी रहमतें समेट कर घरों में आती हैं। बेटियों वाले खुशकिस्मत हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर 3 बेटियां हों और उन 3 बेटियों की अच्छी तरह शादी करवा दे, कल वो क़यामत के दिन मेरे साथ यूं होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मेरी 2 बेटियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जिसकी 2 बेटियां हैं और उसने उनकी अच्छी तरबियत की और बेहतरीन अंदाज में उनकी शादी कर दी, कल क़यामत के दिन वो भी मेरे साथ होगा। एक सहाबी, अल्लाह के रसूल मेरी 1 बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू भी कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा, अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर और अच्छे अंदाज में उसकी शादी कर। शादी इस्लाम का एक हुक्म है और निकाह एक मसनून अमल है। जब औलाद जवानी को उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी शादी करने में जल्दी करो, और इसमें बेशुमार हिकमतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, आपका कोई इरशाद और आपका कोई अमल कभी भी किसी हिकमत से खाली नहीं। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे हुए और मिट्टी पे अपने हाथ के साथ कुछ लकीरें खींच रहे थे। उस सहाबी थे, जानते थे कि पैगंबर का कोई फ़िल भी हिकमत से खाली नहीं होता। खेल तो है नहीं, ज़रूर इसमें कोई हिकमत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे सहाबी रसूल पूछते हैं, अल्लाह के रसूल ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मैंने ख़त खींचे हैं ये मुख्तलिफ रास्ते हैं। और एक सीधा ख़त खींचा और फरमाया ये एक सीधा ख़त है, ये सीधा रास्ता है। ये बाकी सारे रास्ते जहन्नुम को जाते हैं और ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता है। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये सीधा रास्ता कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो रास्ता जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, ये सीधा रास्ता है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी में ताख़ीर ना करो, बल्कि ताजील करो, जल्दी से उनकी शादी कर दो। और इसमें बहुत सारी हिकमतों के साथ एक हिकमत ये भी है कि जब बेटी की शादी हो जाएगी तो वो एक पाक जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। उसके ऊपर दूसरों की नज़र नहीं पड़ेगी, उसकी नज़र किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगी। अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत के अंदर वदियत रखा है, उसका एक मौका मुयस्सर आएगा। गुनाहों से पाक हो जाएगी ज़िंदगी। तो बेटियाँ नेमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक फ़रामीन में हमें ज़िंदगी गुजारने के जहाँ पे बहुत सारे रंग ढंग सिखाए, वहाँ शादी ब्याह और दीगर माशरती मसाइल से भी हमें बखूबी आगाह किया। माशरती मसाइल के उन्वान पे हमारा ये प्रोग्राम जारी है। इससे पहले हमने शादी से मुताल्लिक बहुत सारे मामलात पे गुफ्तगू की है, जिनमें हमने बारात पे, रुखसती पे, महर पे और एक प्रोग्राम पहले हमने जहेज़ पे गुफ्तगू की थी। उसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारा उन्वान होगा जहेज़ वालिदैन की तरफ से अपनी बेटी के लिए एक तोहफ़ा या मुआशरती जबर। हमें इस प्रोग्राम पे गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है आज हमारे स्टूडियो मेहमान मोहतरम जनाब मौलाना आसिफ फारूकी साहब ने, जो एक मजहबी स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा हैं। और इसके अलावा हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कश्मीर से जनाब मोहतरम मौलाना सईद यूसुफ साहब, जो रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। इसी तरह मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी हमें जामिअतुर रशीद कराची से ज्वाइन करेंगे और हमें मौलाना यासर कश्मीरी मदीना यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब आसिफ फारूकी साहब को शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं आपका मशकूर हूँ। मौलाना, जैसा कि आपने सुना, हम जहेज़ के उन्वान पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जहेज़ के मुताल्लिका अवाम में 2 राय पाई जाती हैं।
اور دونوں میں سمجھتا ہوں کہ تعصب کے انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ جہیز کو لعنت کہتے ہیں، جہیز کو حرام قرار دیتے ہیں، جہیز کی نفرت لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ اسے جائز کہتے ہیں، اور جائز کہنے کے ساتھ معاشرے کی ضرورت کہتے ہیں، معاشرے کی ضرورت کے ساتھ اپنی بیٹی کا حق اسے گردانتے ہیں کہ اتنا عرصہ بیٹی ہمارے گھر میں رہی ہے، اب ہم اس کو بغیر کسی تحفے تحائف کے گھر سے بھیج دیں، معیوب لگتا ہے۔ تو اسلام مذہب اعتدال ہے، تو اسلام اس معاملے میں اسلام کا نقطہ اعتدال کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جہیز ہے کیا، اور یہ اس کا کب آغاز ہوا، اور معاشرے میں جو صورت اس کی بنی ہوئی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جزاک اللہ کہ آپ نے ایک معاشرے کے ایسا عنوان کہ جس نے ہر فیملی کو پریشان کر رکھا ہے اس پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو اسلام ایک دین فطرت ہے اور دین سہولت ہے، جو انسان کی ہر مقام پر ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے انسان کے مرنے تک جتنے بھی امور ہیں ان امور کے اندر اسلام، قرآن، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کہیں بھی ہمیں جہیز کی یہ مروجہ صورت نظر نہیں آتی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جہیز خالص ہندوانہ رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جتنی بھی شادیاں ہوئیں ان شادیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مہر کی ملتی ہے مقدار کے اتنا مہر مقرر ہوا، اتنا مقرر ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھائے ان نکاح کے اندر بھی مہر کی روایات ملتی ہیں، اور پھر اصحاب رسول کے جو نکاح ہوئے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں جو نکاح ہوئے ان کے اندر مہر کی تو ملتی ہے ایک کیفیت کہ اتنا مہر مقرر ہوا، اتنے درہم مقرر مہر کا ذکر اس میں کم ملتا ہے، بہت ساری روایات لیکن کہیں بھی ہمیں جہیز کے متعلق نہیں ملتا کہ کسی نے ایسا۔ مولانا معذرت ایک ٹیلی فون کال سن لوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت کال ریسیو نہیں ہو سکی۔ ہاں آپ بات جاری رکھیں۔ کہیں بھی جہیز کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی، اور یہ خالص ہندوانہ رسم ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ ہندوستان سے چلی برے صغیر۔ آپ نے یہاں دو تین چیزیں کہی ہیں جو میرے خیال میں تھوڑا سا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ایک تو آپ نے کہا کہ ہمیں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے خلفائے راشدین کے دور تک۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ میں ایک کال سن لوں اس کے بعد آپ کی بات کنٹینیو رکھیں گے یہیں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت شاید ہمارے کوئی تکنیکی پرابلم ہے، کال ریسیو نہیں ہو رہی۔ بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں، علماء اکرام سے بھی بہت سارے علماء اکرام سے جمعے کے خطبات میں سنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رخصتی کے موقع پہ کچھ چیزیں عنایت فرمائی تھی، تو وہ چیزیں کیا جہیز ہی نہیں تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت علی کے نکاح میں دیا، تو نکاح سے پہلے جب حضرت علی سے پوچھا کچھ ہے آپ کے پاس کچھ ہے، تو حضرت علی نے فرمایا تلوار ہے، ڈھال ہے، زرہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ زرہ کو بیچ کر آؤ تاکہ آپ کے نکاح کی ترتیب بنائی جائے۔ اور حضرت علی تلوار کو چھوڑ کر گھر میں زرہ بیچنے چلے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، تو حضرت عثمان نے مہنگے دامنوں یعنی کہ 500 درہم یا 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی، اور وہی زرہ پھر ہدیتاً واپس لوٹا دی، اور اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر بھی دیا اور چند چیزیں خریدی، ایک تکیہ تھا اور چادریں تھی، 2 چپلیں تھی۔ کال ریسیو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بول رہے تسی وصال اردو سے؟ جی وصال اردو سے بات کر رہے ہیں۔
اچھا جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. جی آپ میری بیٹی امریکہ میں ہوتی ہے، میں پاکستان سے بول رہی ہوں. جی جی تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے ٹی وی آپ اپنا ٹی وی بند کریں. ٹھیک ہے، میں ٹی وی کی آواز بند کر ہاں دیتی ٹی وی ہوں. کی آواز بند کر دیں. آپ کو کچھ ڈیلے کے ساتھ آپ کو آتی ہے پرابلم ہوگی. ہاں جی، تو وہ نا میں بہت شکریہ آپ کا. جو میری بیٹی امریکہ میں ہوتی ہے جی تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ادھر یہ آپ کا چینل نہیں آتا وصال اردو، کیونکہ میں جی بہت ہی خوش ہوتی ہوں جب کہ وہ انٹرویو لگتا جی ہے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں اور سورۃ اسراء کی آیت پڑھتے ہیں. جی جی دوسرا جو وہ مجھے نعتیں ہیں نا، وہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے تو کبھی سنی نہیں تھی. نعتیں قرآن ترجمے سے میں بھی پڑھی ہوں، تھوڑا اللہ کا شکر ہے. جی جی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو آپ کی جو نعتیں ہیں نا، جو صحابہ کے بارے میں ابھی میں نے ایک سنی تھی. میں لکھنے بھی لگتی ہوں تو وہ میرا لکھنے سے پہلے ہی وہ فکرہ ختم ہو جاتا ہے. کاپی پینسل میرے پاس ہی ہے. تو مجھے بتا دیں یہ کہاں سے آپ کی جو نعتیں میں وہ پاکستان سے کہاں سے بک ملے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے نمبر کو انشاءاللہ اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شامل کر دیں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز اور نعتیں آتی رہیں گی. جو نعت وغیرہ آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹی امریکہ میں ہے، پہلی بار انہیں یہ کہیں کہ وہ آن لائن سیٹنگ کر دیں وصال-urdu.tv. آن لائن اگر دیکھنا چاہیں تو آن لائن بھی 24 گھنٹے ہماری نشریات جاری ہیں. اسی طرح ہماری فریکوینسی فی الحال ایشیا سیٹ 7 پہ ہے. ایشیا سیٹ 7 پہ اگر وہ سرچ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا چینل وہاں پر بھی آ جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل ہے اور اسی طرح فیس بک پہ وصال-urdu.tv فیس بک پہ ہمارا پیج لائک کر لیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری انسٹرکشن مل جائیں گی. وہاں پہ ہماری فریکوینسی وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹی وی پہ کہہ رہی تھی نہیں آتا تو کہتی تھی کہ میں نے اس کو نمبر لکھوا دیا یہ آپ کا. یہ 0044 تو ادھر لگتا ہے، لیکن میں گئی ہوں امریکہ سے جو کوڈ وہ انگلینڈ کا ہے نا وہ لگائے گی نا تو پھر ٹرائی کرے گی. ٹھیک ہے. وہ پروگرام کے دوران اگر کال کریں گی تو اس نمبر پہ ہم صرف پروگرام کے دوران ہی کال ریسیو کر سکیں گے آپ کی. باقی آپ کو ہمارے فیس بک پیج پہ وصال-urdu.tv وہاں پہ بھی انشاءاللہ وہاں سے آپ کو بہت ساری معلومات مل جائیں گی. اچھا جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی بات میں عرض کر رہا تھا جی کہ حضرت عثمان نے وہ زیرہ خریدی ہی جی. اور اس سے حضرت علی نے جو مہر ادا کیا اور اس کے ساتھ. اچھا، اس حوالے سے ایک چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ غنی لقب ان کا مشہور ہے، تو اس حوالے سے مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیرہ بھی دے دی تھی، اس کے پیسے بھی واپس دے دیے. جی زیرہ بھی واپس کر دی تھی. اور ساتھ ہمیں سعودی عرب کے شہر سے کال آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ جی کون؟ جی میں محمد سعید بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ سعودی عرب سے. سعودی عرب سے. کیا کہنا چاہیں گے وصال اردو کے بارے میں؟ جی بس الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور دین کی باتیں ہمارے تک پہنچنے کے لیے بہت آسانی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. ایک مسئلہ پوچھنا تھا جناب. فرمائیں جی. جی یہ ہم سعودی عرب میں ہیں، جو ہم سے کفیل مہینے کا 300 روپے لیتے ہیں جی، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کام ہم باہر کرتے ہیں. محترم ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو اس وقت چل رہا ہے ایک معاشرتی مسئلے پہ چل رہا ہے، جہیز کے مسئلے پہ. اس موضوع پہ اگر کبھی ہم نے گفتگو کی تو ضرور کریں گے. آپ وہاں کے مقامی علماء اکرام، وہاں کے مقامی معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ اگر وہاں کے مقامی علماء اکرام سے رابطہ کر لیں تو اس میں بہتر ہوگا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لٹوا دی تھی اور وہ زیرہ بھی واپس دے دی اور اس کے پیسے بھی غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ان پیسوں سے ہی وہ جو سامان خریدا گیا، کیونکہ حضرت علی کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رہتے تھے. اور اگر مان لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو پھر دیکھیں کہ کیا حضرت ام کلثوم کو دیا ہے کہ دوسری بیٹی کو آپ نے دیا ہے. کہیں کوئی روایت نہیں ملتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، یہ جاہلانہ بات ہے، اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. جی جی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا گیا وہ
جہیز نہیں تھا بلکہ ان کا وہ سامان ضرورت تھا جو مہر کی رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی، اس سے بندوبست کیا گیا تھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رقم لا کے دی اس رقم سے ہے یا نہیں ہے لیکن اس رقم سے خریدا گیا، بندوبست کر دیا گیا، نئے گھر میں جانے کے لیے جو ضروریات تھی اس میں چکی تھی۔ لیکن مولانا ایک چیز جو یہاں پہ ہمیں مسلسل پریشان کیے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جہیز کو معاشرتی ضرورت بنا لیا گیا اور اب اس جہیز کے بغیر شادی کا تصور ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان معاشرہ جس مسلمان معاشرے کے پاس اپنی تمام تر تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ آپ نے کہا دین اسلام جو دین فطرت ہے اور دین سہولت ہے۔ جی جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں شادی کے معاملات میں سہولت کیا ہے؟ سہولت دیکھیں، سہولت کے لیے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں کہ ان کے نکاح کیسے ہوئے، کسی کو علم خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ نکاح ہو جاتا تھا، اور پھر وہ انتہائی سادگی کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس میں کوئی اس طرح کے جو مروجہ رسومات ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ بالکل نہیں ہوتی تھی، اور اس میں کسی قسم کا ایسا جو مہدی کی رسم ہے، جو دوسری رسومات ہیں، ایک ولیمہ بس 2 4 6 لوگ ہوتے تھے یا اس سے بھی کم ہوتے تھے، ولیمہ ہو جاتا تھا، یعنی بہت آسان اور سادہ نکاح ہوتا تھا۔ آج ہم نے شادی کو مشکل کر لیا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں گناہ عام ہو گئے، اور یہ جہیز صرف غیر شرعی ہی نہیں، یہ عورت پر ایک ظلم بھی ہے، ایک بدترین ظلم ہے کہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اخبارات اٹھائیں، چینل دیکھیں، وہاں بہت ساری بچیاں جہیز کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور معاشرے کے اندر وہ کاروبار کرتی ہیں، کہیں اپنا کام کرتی ہیں، کہیں دفاتر کے اندر ملازمت کرتی ہیں، ان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، بدنامی کا دبا ان پر لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے والدین اس معاملے میں چاہوں گا ایک ٹیلی فون کال ریسیو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، وصال اردو، آپ کون؟ میں گلگت سے بات کر رہا ہوں، امتیاز میرا نام ہے۔ گلگت سے بات کر رہے ہیں جی، فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے وصال اردو کے لیے یا ہمارے اس پروگرام کے لیے؟ یہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے بھائی جان، بہت پسند کرتا ہوں میں۔ آپ وصال اردو کو گلگت میں آسانی سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنا فون بند کریں یا آپ نے جو ٹی وی لگایا اس کی آواز بند کر دیں۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے شاید۔ جی بات آپ جاری رکھیں۔ معذرت چاہوں گا درمیان میں کچھ چونکہ کالر ہوتے ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کال کریں۔ جی جی جی، اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس سے معاشرے کے اندر جو ہے نا بڑی دلچسپ یعنی وہ گفتگو ہے، کال ریسیو کر کے اس بات کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون اور کہاں سے؟ سجاد الرحمان سلفی بات کرو، خیرپور گمبٹ سے۔ جی فرمائیں سجاد الرحمان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ وصال اردو میرا سوال میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حیثیت سے بھی کال کی تھی آپ کو، اور پروگرام کے حوالے سے بہت اچھی، خاص کر کے جو ملکی حالات کے بارے میں، انٹرنیشنل اسلامی ممالک کے بارے میں معلومات دے رہا ہے اور بہت اچھی معلومات دے رہا ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو دوسرے چینل سے بھی ملتی ہے، مگر جو وصال اردو ہمیں معلومات دے رہا ہے تو دنیا کے حالات اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جو معلومات دے رہا ہے، بہت ہی معلومات اس سے مل رہی ہے اور ہم بہت اس سے خوش ہیں۔ بس آپ بھی ہمارا حصہ ہیں، نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام کو آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں، ہماری جو نشریات آپ تک آتی ہیں آپ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ ہم دوستوں کو بتاتے ہیں وصال اردو کے بارے میں، اس کی فریکوینسی بھی بتاتے ہیں، اس کی معلومات دیتے ہیں، اور جو موبائل اینڈرائڈ موبائل ہے ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر کے دیتے ہیں، ان کے موبائل میں ایپس دوستوں کو کر کے دیتے ہیں، اور آپ کے چینل کو ہم بہت شکریہ۔ تو کیا آپ وہاں خیرپور میں ہمارے اس وصال اردو کو آسانی سے دیکھ پا رہے ہیں یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ بہت اچھا بہترین اس کا رزلٹ آ رہا ہے، مگر اس کو پاک سیٹ پہ بھی کیا جائے تاکہ پاکستانی ناظرین زیادہ تر پاک سیٹ پہ دیکھتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ واقعی انڈیا میں بھی چلتی ہے، مگر جو پاک سیٹ ہے زیادہ تر لوگ پاکستانی سیٹلائٹ جو پاک سیٹ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر ایک تک پہنچنے کی کوشش کریں، لیکن فی الحال ابھی ایسا ہمارا کوئی پروگرام ہے نہیں پاک سیٹ پہ منتقل ہونے کا، اگر ہوا تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم تشہیر کے ذریعے آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بات چل رہی تھی، تو جہیز جو ہے نا اس کی ایک تو
لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک جو آپ نے درمیان میں بات کی نا کہ جہیز کی وجہ سے عورتوں کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے کہ وہ جہیز کا بندوبست کرنے کے لیے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہیں. جی جی وہ ان کو مانگنا بھی پڑتا ہے بسا اوقات, اور خود جوان بچیاں بسا اوقات گھروں سے باہر ملازمت کرتی ہیں, پھر ملازمت کرتی ہیں, پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن دھوتی ہیں. تو ایک ملازمہ کی حیثیت ایک باس کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ وہ باس اس کی عزت سے کھیلے گا, اس کے ساتھ, کیونکہ معاشرے میں آج فطرتی طور پہ ہیجان اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ مختلف میڈیا کے ذریعے جو گند پھیلایا جا رہا ہے, اس انسان کے اندر جو مطلب شہوت کو ابھارنے والے پروگرام یعنی وہ کیے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک عورت اپنی عزت کو گھر سے باہر نکل کے محفوظ نہیں رکھ سکتی. بس اس میں یہی ہے کہ یا تو عورت باہر نکلے گی, اپنی عزت داؤ پر لگائے گی, یا گھر میں بیٹھی رہے گی اور اس کی عمر جو ہے نا اس کی عمر داؤ پہ لگ جائے گی, اور اس کا جو شادی کا خواب ہے وہ ایک خواب ہی رہ جائے گا. ہاں جی, شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اور یا پھر والدین قرض اٹھائیں گے اور بیچارے وہ پوری زندگی قرض اتارتے رہیں گے, اور یا پھر اس کی شادی ہو جائے گی, اس کے پاس اگر جہیز لے کر نہیں جائے گی تو اس پر تشدد ہوگا, اس کو تانے ملیں گے. تو اس لیے یہ بہت ہی بگاڑ ہے, اور اس کی بنیاد پڑی ہے ہندوستان سے. ہندوستان کے اندر, ہندو مذہب کے اندر وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے, یعنی بیٹیوں کو وراثت دی جانے کا تصور نہیں ہے. آپ کی گزشتہ بات پہ ایک چیز مجھے یاد ہے, آج ہمیں ایک واٹس ایپ پہ میسج بھیجا ہوا محترم نیاز احسان صاحب نے. انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو جہیز کے بغیر رخصت کرتا ہے تو اسے معاشرہ تانے دیتا ہے. نمبر ایک بات انہوں نے یہ کی ہے. دوسرا, سسرال والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت خود بھی مطمئن نہیں ہوتی, اور یقیناً یہ 3 مسائل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر جہیز کے, یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ ہمارے مہمان موجود ہیں مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب, جن کا تعلق جامعۃ الرشید کراچی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ایک معاشرتی مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جہیز والدین کی طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ ہوتا ہے یا معاشرتی جبر ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت سوال ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں یہ لفظ تو موجود ہے, جہاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ایک والد خوشی سے اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے, لیکن آپ نے سوال یہ فرمایا کہ آیا یہ معاشرتی دباؤ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کا لڑکی والوں کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے تو بے شک معاشرتی دباؤ ہے. اور پھر یہ کہ جب لڑکی والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو یہ کسی کالے کو رشتہ دیتے ہیں؟ نہیں. بتائیں, نہیں دیتے. اچھا, کسی ناٹے قد والے کو, کسی بے روزگار کو کبھی بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ بھی تو کہتے ہیں نا, لڑکا گورا ہو, لمبا ہو, پڑھا لکھا ہو, برسر روزگار ہو, 40-50 ہزار روپے کماتا ہو, تو یہ ایک شاندار پروڈکٹ تلاش کرتے ہیں نا. تو رشتے تھوڑی ہو رہے ہیں, پروڈکٹ میچ ہو رہا ہے یہاں پر. جب یہ لوگ جو ہے وہ لڑکا ایسا دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کوالٹیاں ہو, تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لڑکی ایسی چاہیے, اور اس کے ساتھ ہمیں اس کے باپ سے یہ جہیز اور یہ سامان چاہیے. جی ہاں, لیکن مفتی صاحب اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس دباؤ کو, میں آ رہا ہوں اس طرف اقرار بھائی. پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے اپنے مطالبات سے خود لڑکے والوں کو بھی مجبور کرتے. ہم لڑکے میں وہ ساری چیزیں لیتے ہیں تو وہ لڑکی میں ساری چیزیں لیتے ہیں. تو معاشرتی چل رہی ہے, اسلامی تو دونوں طرف کوئی نہیں ہے نا. اسلام میں تو نہ گورا ہے, نہ برسر روزگار کی قید ہے, نہ تعلیم کی قید ہے. تو جب وہ ساری دنیا کی قیدیں ہم مانگتے ہیں تو وہ لوگ بھی مانگتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اقرار بھائی, اسے صرف معاشرتی پریشر ہم نہیں کہہ سکتے. ہوتا یہ ہے کہ اب لڑکیاں جہیز کو اپنا حق سمجھنے لگی ہیں. اور جب ایک بہن کی خریداری ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری بہن کہتی ہے میں تو فلاں جگہ سے لوں گی اور میں فلاں چیز لوں گی اور میں ابھی نہیں لے رہی. اگر والدہ کہتی ہے بیٹا یہ 2 چیزیں سستی مل رہی ہیں تمہارے لیے لے لیتے, تو وہ کہتی ہے نہیں امی اس وقت تک تو یہ ماڈل پرانا ہو جائے گا, جب وہ نیا ماڈل آ جائے گا میرے وقت تک میں پھر لوں گی, ورنہ یہ تو پرانا ہو جائے گا.
تو یہ گھر کے اندر سے ہماری بچیوں کے دباؤ بن گئے ہیں اب تو، کہ جب ایک کو دے دیا تو دوسریاں مانگ کے لیتی ہیں، وہ اپنا حق سمجھتی ہیں اس کو، وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں چاہیے دو ہمیں۔ لیکن مفتی صاحب کیا یہی معاشرتی معذرت کیا یہی معاشرتی جبر نہیں ہے کہ معاشرے میں جہیز کو ایک لازم چیز سمجھ لیا گیا، جس کی وجہ سے بچیاں اب یعنی اس کو الگ سے کوئی تصور ہی نہیں ہے بچیوں کے ہاں کوئی دینا ہے؟ تو اب وقت ہے شادی پر، جو ہم لے سکتی ہیں لے لیں۔ تو لڑکیاں باقاعدہ ناراض ہوتی ہیں، اب تو نیا فتنہ آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے وہ برانڈڈ جو ہے وہ شرارہ پہننا ہے، لوکل شرارہ نہیں، لاکھ سوا لاکھ روپے سے نیچے یا ڈیزائن شرارہ اسے کہتے ہیں، کہ جسے کوئی ڈیزائنر باقاعدہ ڈیزائن کرے گا۔ جی تو یہ ایک تو معاشرتی دباؤ تو ہے ہی ہے کہ جی فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اس کی باقاعدہ چارپائیوں پہ ڈال کے نمائش لگائی جاتی ہے، تو والد کو بھی دینا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر باپ چونکہ دے رہا ہے تو یہ باپ جو ہے مجبور ہے دینے کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے ایک بیٹی کو دے دیا تو دوسری بیٹیاں کہتی ہیں ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ وراثت میں حصہ تو اب لوگ دیتے نہیں، تو جہیز کے موقع پر لڑکی کہتی ہے جو میں والدین سے لے سکتی ہوں میں لے لوں، تو وہ جو ہے وہ کھینچتان کے لڑکیاں خود کہہ کے لے لیتی ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ لڑکے والے جو ہے جب ان سے مطالبات کیے جاتے ہیں، لڑکی والے مطالبات رکھتے ہیں تو ان کی باری آتی ہے تو وہ بھی مطالبات کر کے جہیز لیتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو ہم کنکلوڈ کر کے جب ایک خلاصہ نکالتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ وہ اکیلا باپ باقی کو چھوڑ دے جو خون پسینے سے کماتا ہے جی، اور جس نے شادی ہال کا بھی انتظام کرنا ہے، جس نے کھانا بھی کھلانا ہے، اس کے لیے بلا شک و شبہ یہ جو جہیز ہے یہ معاشرتی دباؤ بھی ہے، بچیوں کا دباؤ بھی ہے، کوئی اخلاقی دباؤ بھی ہے، کوئی غیر اخلاقی دباؤ بھی ہے، کوئی ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہے۔ تو اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں، کسی ایک فیکٹر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فیکٹر ہے، یہ سارے فیکٹر ہیں۔ جی تو مفتی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ایک باپ کے اوپر دباؤ ہے، تو آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ دوبارہ فرمائیے گا، آواز نہیں آئی مجھے۔ آپ نے اگر کہیں آن لائن ہمیں سن رہے ہیں یا کسی ٹی وی پہ تو اس کی آواز اگر بند کر دیں تو آپ کو آواز کلیئر آئے گی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک والد ہے جس کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو اس کی زندگی کا مقصد بیٹیوں کی شادی سے پہلے یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے لیے جہیز کا بندوبست کرنا ہے، اور اس بندوبست کے لیے جو قرضہ اٹھائے گا باقی ساری زندگی وہ قرضہ اتارنے میں اس کی گزر جاتی ہے، یعنی زندگی کا مقصد جہیز کا بندوبست کرنا اور اس پہ قرضہ اٹھانا اور دوبارہ وہی قرضہ اتارنا اور اپنی زندگی ختم۔ کیا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ فرار بھائی گزرتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی تو پہلی کا قرضہ اترا نہیں ہوتا، دوسری بیٹی کی شادی آ جاتی ہے، دوسری کا قرضہ اترا نہیں ہوتا، تیسری کی شادی آ جاتی ہے، اور جب جہیز دے کر ماں باپ خود پھنس جاتے ہیں تو آگے سے جو ہے وہ لڑکے والے وقتاً فوقتاً دیگر بھی مطالبات کرتے رہتے ہیں جی کہ اب ہمیں یہ چاہیے، اب ہمیں وہ چاہیے، اب لڑکا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اب لڑکا باہر جانا چاہتا ہے، لڑکے کو فلاں چیز پسند آ گئی ہے۔ تو بیٹی دے کر ان معاشرتی رسومات کی پابندی کرتے ہوئے سب سے بڑی مصیبت تو ہم لوگ خود اپنے اوپر لاتے ہیں، اور یہ مصیبتیں کسی اور نے نہیں لا دی، معاف کیجئے گا، یہ خود خواتین نے لا دی ہیں۔ بے شک یہ شادی کے رسومات میں دونوں طرف سے خواتین آگے ہوتی ہیں۔ اچھے خاصے دیندار لوگ اس موقع پر کہتے ہیں یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے، جی عورتوں نے کرنا ہے، عورتوں کو پتہ ہے، اور عورتیں اس قدر رسومات کرتی ہیں، جب وہ لڑکے کی سائڈ سے ہوتی ہیں تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ لڑکی کی سائڈ سے ہوتی ہے تو ان سے بڑا معصوم، مظلوم اور رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب لیکن دونوں طرف سے بلا شک مختصر سی خواتین آگے ہیں۔ مفتی صاحب مختصر سے ایک بات یہ ہے کہ وصال اردو معاشرتی مسائل کو اجاگر کرتا ہے، مگر صرف مسائل کو اجاگر نہیں کرتا، اس کا حل بھی ضرور دیتا ہے، تو آپ معاشرے کو اس کا حل کیا دیں گے؟ اقرار جی آپ کی آواز اب آئی اچھی پر اس سے پہلے نہیں آئی، آپ نے کیا فرمایا میں نے نہیں سنا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وصال اردو معاشرتی مسائل کو اجاگر بھی کرتا ہے اور ان مسائل کا حل بھی لوگوں کو دیتا ہے، آپ اس مسئلے کا حل عوام کو کیا دیں گے؟
شاید آواز کٹ گئی، کال فنش ہو گئی. چلو معذرت چاہتے ہیں اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو پوری گفتگو ان کی نہیں ہو سکی. اس طرف انشاءاللہ ہم اس حل کی طرف ہم بھی اپنے پروگرام کے آخر میں ضرور آئیں گے. یہ ہمیں مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب جوائن کر رہے تھے. مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کے دیگر پروگرام بھی دیکھے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی. ان کی گفتگو میں ہمارے سامنے چند ایک پہلو اور آئیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شادی بیاہ کی جتنی بھی رسومات ہیں ان تمام رسومات میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنے والی دونوں طرف سے عورتیں ہوتی ہیں. جی جی. چاہے وہ مرد کی طرف سے ہوں چاہے عورت کی طرف سے. دوسرا جو پوائنٹ ان کے گفتگو میں ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اب خواتین جو ہے اس چیز کو اپنے اوپر انہوں نے اتنا مسلط کر لیا کہ اس کے علاوہ وہ اس کا تصور ہی نہیں. جی جی لازم کر لیا. اور تیسری ایک چیز میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ہماری آواز کٹ جائے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جہازہ کے الفاظ باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہازہ عربی زبان میں کسی چیز کی بھی تیاری کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے تو کہا کہ جہازہ کا لفظ آیا ہے تو کیا جو مروجہ جہیز ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا گیا کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی میل بنتا ہے آپس میں؟ دیکھیں جہازہ کا جو لفظ مفتی صاحب نے بیان کیا یہ جہاز سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں 3 قسم کے معنی ہیں. ایک مسافر جو سامان راہ لے جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اور ایک جس طرح وہ سورہ یوسف میں فلما جہزہم بجہازہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آیا. اور دوسرا جو میت سامان میت کے ساتھ جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے تجہیز و تکفین اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا اس کے لیے استعمال کیا گیا تو یہاں پر وہ جو حضرت علی حضرت فاطمہ کے بارے میں جو آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے تو وہاں سے یہ سامان دیا گیا. در حقیقت یہ سامان تو وہی تھا جو حضرت علی نے وہ حضرت عثمان کے ذریعے سے لیا تھا وہ زرہ کے بدلے میں اور زرہ بھی واپس مل گئی تھی. دراصل یہ وہی تھا اور یہاں پر اس کو وہ دیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن آپ نے یہ اچھا کیا کہ آپ نے جو لفظ جہازہ کی تحقیق پیش کر دی کہ جہازہ کا لفظ جو ہے نا جیم ہیز زے یہ مادہ 3 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے. ایک تو سامان سفر کی تیاری کے لیے, دوسرا تجہیز و تکفین اس تیاری کے لیے, اور تیسرا جہیز کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. لیکن پھر بھی مروجہ جہیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. جس طرح مفتی صاحب نے چند ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ مروجہ جو جہیز ہے اس کی باقاعدہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بری بات ہے. وہ ہمارا معاشرہ اصل میں بہرا روی کا شکار ہو چکا ہے, اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے. ہمارے سامنے اگر کاش کہ اسلام ہوتا ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے سامنے ہمارا آئیڈیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی, حضرت فاطمہ ہوتی, حضرت خدیجہ ہوتی تو یقیناً یہ معاملات ہمیں نہ دیکھنا پڑے. لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے, ایک عورت دوسرے کو دیکھتی ہے کہ فلاں اتنا جہیز لے کے آئی ہے تو میں اسے ڈبل لے کر آؤں گی, میری ایک بہن اتنا لے کر گئی ہے تو میں اس سے اعلیٰ لے کر جاؤں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاشرے میں خرابی کا ذریعہ بنی ہیں. تو اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا پاکستانی میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے؟ میں نے بہت سارے پروگرامات میں دیکھا کہ میڈیا جو جن شادیوں کی وہ تقریبات کو شو کرتا ہے تو ان شادیوں میں جو جہیز کا ایک وہ دیا جاتا ہے تو وہ تو بہت عالی شان قسم کا جہیز دیا جاتا ہے اور اس پہ عجیب و غریب قسم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے مسائل کی بنیاد میڈیا ہے, اور جو ہمارا دجالی میڈیا جسے میں کہوں گا وہ ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں کبھی کسی چینل پر کسی بھی دانشور نے, اینکر نے یہ نہیں کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بڑے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اجتماعی شادیوں ہو گئی اور وہاں پر بچیوں کو یہ ملا, فلاں این جی اوز نے جہیز دیا. حتیٰ کہ ہماری بڑی بڑی جو اسلام بظاہر اسلام کا نام لینے والی جماعتیں ہیں وہ بھی اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں اور اس میں بڑا جہیز شو کرتے ہیں, اور جس سے ایک غریب بچی یعنی ایک اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حد کی عزت بھی میں سے کہوں گا کہ ایک عورت کا آپ نام دے رہے ہیں کہ فلاں کی شادی ہم نے کروائی اور پھر اس کی جہیز کی پوری لسٹ دی جاتی ہے کہ اس کو. میں معذرت چاہوں گا, یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم مولانا سعید یوسف صاحب جو رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا پروگرام معاشرتی مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں ہم جہیز پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مروجہ جہیز ہے والدین کی طرف سے
اپنی بیٹی کو دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی طرف سے تحفہ ہے، بیٹی کو ملنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس کو معاشرتی جبر کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وصال اردو کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک بہت اہم اور ایک حساس مسئلے پر آپ نے آج کی اس نشست کو منعقد کیا. جزاک اللہ. تو جہاں تک تعلق ہے جہیز کا، تو جہیز اگر اس کو دیکھا جائے تو صرف تحفے کی حد تک اگر اس کو دیکھا جائے کہ والدین اگر اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر کچھ چیز دیتے ہیں تو یہ ایک مستحسن اقدام ہے. اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، نہ شریعت میں ہے، نہ رواج میں ہے، نہ کسی اعتبار سے ہے، بلکہ بیٹی کو کچھ دینا، اس کو عطا کرنا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر آتا ہے کہ والدین اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کر رہے ہیں. لہذا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل چیز تو ہمیشہ جب بھی اعتدال سے بڑھتی ہے تو وہاں سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. آج جو لوگ اس کو اس زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ والدین بیٹی کو کچھ نہ دیں. اصل یہ ہے کہ آج کل تو باقاعدہ ڈیمانڈ لیٹر دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیں گے تو ہمیں بیٹی قبول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ بیٹی کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ رشتہ بنیادی طور پر ان اشیاء کے ساتھ کر رہے ہیں جو اشیاء بیٹی لے کر آ رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ایک تو اس بیٹی کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنا تقدس پامال ہوتا ہے، کہ اس کا ایک اپنا تقدس پامال ہوتا ہے کہ جناب وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ویلیو جو ہے یہ باقی ان چیزوں کی ہے جن کی جو مادی چیزیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جو ایک شخص کا رشتہ ایک گھر کی طرف جا رہا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی. ایک پھر رشتہ جب والدین کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر اس کی باقاعدگی کے ساتھ اگر وہ تحفہ ہے اور بیٹی کے ساتھ صلہ رحمی ہے تو باپ جب بیٹی کو دیتا ہے تو وہ چپکے سے دیتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ تو باقاعدہ سجا کر لوگوں کو بلا کر دکھلاوے کے طور پر، پھر اس کے اناؤنسمنٹ کر کے، پھر اس کے رشتہ داروں کو دکھا کر، پھر ایک کو دکھا کر، تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ نہ تو ثواب رہتا ہے، نہ وہ حسن سلوک رہتا ہے، نہ وہ خیر رہتی ہے، وہ ساری نمود اور چیزیں بن جاتی ہیں. مولانا یہاں سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو پورے پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں سوائے چند ایک علاقوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو نیا گھر آباد ہوگا اس گھر کے ضروریات کا تمام سامان، حتیٰ کہ الماریاں، بیڈ، صوفے، فریزر، اس طرح کی چیزیں ساری آنے والی دلہن لے کر آئے گی، اس سے نیا گھر آباد ہوگا. کیا الرجال قوامون علی النساء دیکھیں اس کے لیے تو اگر میں اس کے لیے میں اگر دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اور اس کو جو ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کل میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، ان کے چہرے گوشت سے خالی ہوں گے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مانگا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، بے مقصد جو ہے وہ ضرورت کے بغیر لوگوں سے مانگا کرتے تھے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنا کہ میرے گھر کا آپ نے فرنیچر پورا کرنا ہے، میرے گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو یہ بھی تو مانگنے ہی کے زمرے میں آیا نا. بالکل. اسی طرح اللہ کے نبی کا یہ ارشاد کہ بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر مشقت کم ہے. لہذا مشقت اسی میں، جس شادی کے اندر اخراجات کم ہوں گے اسی میں پیرنٹس کے لیے، دونوں طرف کے پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ خیر و برکت ہوگی. اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ کل میدان محشر میں آئیں گے اور ان کے چہرے نوچے ہوئے ہوں گے. فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے. تو اب ایک دستے سوال تو دراز کرنا ہو گیا جناب چوراہے کے اندر کھڑا ہو کر، ایک دستے سوال تو یہ دراز کرنا ہو گیا آپ نے میرے گھر کا فرنیچر پورا کرنا ہے. تو اگر وہ ممنوع ہے تو یہ بھی تو ممنوع ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال کہ میرے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا اور یہ کسی کے اوپر شرط لگا دینا، یہ قطعاً جو ہے نا مولانا سسرال کی طرف سے کا مال طیب ہے. مولانا سسرال کی طرف سے اس مطالبے کو کیا ہم مہذب بھیک مانگنے کا طریقہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے؟ بالکل اس کو اگر
جب میں نے حدیثیں سامنے اسی لیے لائی ہیں تو یہ ایک بھیک مانگنے کا ایک مہذب طریقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو سیولائز طور پر آپ کہیں کہ جناب اس کو جہیز کا نام دے دیا گیا، ورنہ اور پھر دوسرا یہ بھی نہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی بعض لوگ براہ راست خود نہیں مانگتے لیکن ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ جناب وہ والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ دیں۔ پھر دوسری بات اس سے بھی بڑی اہم بات جو ہے نا وہ صاحب وہ یہ ہے کہ والدین جو جہیز کی صورت میں یا جو ہے وہ کسی تحفے کی صورت میں بیٹیوں کو کچھ چیز دیتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میراث میں اس کا حق دے دی۔ جی بالکل، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جی ہاں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو گویا جو ان کا حق بنتا تھا میراث میں، ہماری پراپرٹی میں، ہماری جائیداد میں، وہ ہم نے دے دیا۔ وہ فریج کی صورت میں ہو گیا، وہ ایک ٹی وی کی صورت میں ہو گیا، ایک کمرے کا سامان ہو گیا، اب وہ اس کی کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے، وہ ایک کمرے کا فرنیچر لے کر تو کہتے ہیں جناب ہم نے بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن اور یہ خیال یہ بھی انتہائی خطرناک ہے کہ جناب بیٹی کو اس طرح جناب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رخصت کریں کہ اس کو ایک گھر کا سامان دے کر اور اس کو کہیں کہ جناب تیرا باقی چیز میں اندر تیرا حصہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بے باکیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب یہ انتہائی۔ جی مولانا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسائل کو اگر اجاگر کریں تو ان مسائل کا حل بھی معاشرے کو دیں، تو آپ مختصر الفاظ میں ان مسائل کا حل معاشرے کو کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہ دینا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ والدین اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے وہ حسن سلوک کریں، اس کو ریاکاری نہ بنائیں، اور جب وہ اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کریں گے اللہ ان کو اس کا بدلہ بھی دیں گے، اللہ ان کے مال میں برکت دیں گے، اللہ ان کے رشتوں میں برکت دیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کو قطعاً کسی صورت میں بھی اس کو میراث کا بدل نہ قرار دیں، اس لیے کہ یہ میراث کا بدل نہیں ہو سکتا۔ میراث اپنی بیٹیوں کو دیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ میراث اپنی بیٹیوں کو دیں گے انشاءاللہ وہ جو بقیہ ہوگا اس میں اندر برکت ہوگی۔ میں کیونکہ وقت نہیں ہے میں سینکڑوں لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جن کے پاس اربوں روپے تھے حضرت، اور جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور اس کمزور لوگوں کو اس طرح کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی اور ان کو رلایا، اللہ نے زندگی میں ان کو رلایا ہے اور وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھ کر کہ یہ دولت تو ہم نے نہیں، یہ رب کی طرف سے آتا ہے اور یہ رب ان کمزوروں کی وجہ سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب یہ سمجھے بندہ کہ مجھے اللہ نے دیا ہی ان کی وجہ سے ہے، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خیر کرنا۔ اللہ کے محبوب نے اس سلسلے میں خود قدوہ پیش کیا ہے، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے حسن سلوک کے داستانیں ہیں، آپ کی باقی جو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک قدوہ بیان کیا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، بیٹیوں کا تعلق اور بیٹیوں کا رشتہ کس طرح نبھایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹیوں کو وہ احترام دیا جائے سوسائٹی کے اندر تو وہ احترام نہ صرف جو ہے وہ ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا بلکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ان کو ایک توقیر ملے گی، ان کو ایک عزت ملے گی، ان کو ایک مقام ملے گا۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، بہت قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں جو ہمارے یقیناً سننے کے قابل تھی، ہمارے ناظرین نے، ہمارے سامعین نے ان کو سنا بھی ہوگا، اور اللہ کرے کہ یہ معاشرے میں ڈیولپ بھی ہو جائیں اور معاشرہ ہمارا اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیں۔ تو مولانا کی گفتگو سے پہلے اگرچہ ہم گفتگو کر رہے تھے جو مروجہ جہیز کی صورتیں اس کے اوپر، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں ایک گھر کی آبادی کے حوالے سے ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ نیا گھر ہوگا، حتیٰ کہ جو اگر کمبائنڈ فیملیز ہیں تو کمبائنڈ فیملیز میں نئی دلہن کے لیے جس کمرے کو متعین کیا جاتا ہے تو اس کمرے کو بالکل خالی کر دیا جاتا ہے کہ دلہن کا سامان یہاں آ کر سجے گا۔ تو یہ کیا مردانی وقار کے خلاف نہیں ہے؟ یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ دیکھیں جو قرآن کی آیت آپ نے مولانا نے پڑھی، آپ نے پڑھی الرجال قوامون علی النساء، تو اس کی تشریح میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ مرد نگہباں ہے، مرد جو ہے رئیس ہے، سردار ہے، اور اس کو اللہ نے سردار کیوں بنایا، مرد پر حاکم کیوں بنایا کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، عورت کا نان نفقہ، اس کا مہر، اس کی ضروریات زندگی یہ مرد کے ذمہ ہیں، اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی ان ساری ضروریات کو پورا کرے، نہ بیچاری یہ کہ عورت جو ہے ساری زندگی اپنی جب بلوغت کو پہنچے اور وہ مال جمع کرنا شروع کر دے اور 40 سال میں بیچاری کی شادی ہو اور بانجھ ہو جائے اور آ کر تانے سنے اور بیچاری اس کا 2 گھر برباد ہو جائے۔ اس طرح ہمارے ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہی کیفیت ہے۔
تو جب تک ہمارے لوگ اسلام پر نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تو ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وراثت جو ہے ہندو مذہب کے اندر وراثت نام کی چیز نہیں ہے۔ ہاں یعنی بیٹیوں کے لیے وراثت تو ہے لیکن بیٹیوں کے لیے وراثت، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹی کو دان دے کر رخصت کر دیتے ہیں، اور وہیں یہ رسم ہندوستان سے چلی، اور جب برِ صغیر میں اسلام پھیلا اولیاء کرام کے ذریعے سے تو وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ وہاں کی فوجیں آ کر وہاں آباد ہوئی، تو انہوں نے بھی لالچ کے اندر جو ہے نا انہی کے رسوم و رواج کو اختیار کر لیا، اور پھر جو برِ صغیر کے لوگ مسلمان ہوئے تو اپنے جو رشتہ دار جو کافر تھے، ہندو تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات برقرار رہے، تو انہوں نے ان رسومات کو نہیں چھوڑا، اور وہ رسومات پھر بڑھتے بڑھتے تھوڑا تھوڑا ہوتے اس کے اندر جو ہے نا مسالہ لگاتے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب یہ ضرورت بن چکی ہے۔ ہر فرد کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھائی میرے پاس جہیز ہوگا تو میں بیٹی کا رشتہ کروں گا، بیٹی سوچتی ہے کہ میرے پاس جہیز ہوگا تو میرا رشتہ ہوگا، اور مرد یہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی لڑکی دیکھوں گا جو بہت کچھ لے کے آئے، کار لے کے آئے، اس کے پاس بڑی کوٹھی ہو، بہت بڑا فریج، بہت بڑی ٹی وی، بہت کچھ لے کر آئے، اور تو تب ایک تو یہ کہ خواہش ہوتی ہے، اور ایک یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ لسٹ بھیجی جا رہی ہے۔ اب یعنی آپ کہتے ہیں مردانگی، وقار، میرے خیال میں وقار کے بجائے اس کو نام بھی کچھ اور دینا چاہیے۔ یہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے، اور جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ جہیز جو ہے جو والد خوشی سے تحفہ دے مستحسن اقدام ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ ہے کہ اس میں اگر نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ رسم نہ بننا پائے، خفیہ طریقے سے والد دے دے، اور تیسرا بچی کو وراثت سے معروم نہ کرے۔ ایک شخص کروڑوں کا مالک ہے اور 1 لاکھ روپے کا جہیز دے کر سمجھتا ہے کہ میں اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، اس لیے بیٹی جو وراثت کی حقدار نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اسلام کا جو یہ طریقہ ہے وراثت کا، یا اسلام کی جو تعلیمات وراثت کے حوالے سے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بیٹی کو باقی معاشرہ بیٹی کو ایک مرتبہ گھر سے شادی کر کے گھر سے جدا کر دیتا، خاندان سے جدا کر دیتا، اسلام جدا نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اس کو وراثت میں حق دو۔ اب جب اس کو وراثت میں حق ملے گا، ضروری بات ہے جو مال دولت ہے وہ بھی ملے گا، اور ساتھ میں زمین بھی ملے گی۔ اگر والد کے پاس کوئی زمین ہے، زمین کا ٹکڑا ملے گا، اب یہ دوسرے خاندان میں چلے گی، لیکن اس کی زمین اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنی دوسری بہن کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ تو اسلام نے اس تعلق کو اس انداز میں بھی جوڑ دیا، باقی رکھا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے جوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے جو اسلام کی، میں پہلے عرض کیا کہ اسلام کی کسی کام میں، کسی حکم میں، ہر چیز میں حکمت ضرور ہے۔ جی ہاں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلام آ جائے، اور ہماری زندگی کے اندر اسلام آ جائے، اور ہماری بہنیں جو اس کی جستجو کرتی ہیں کہ میں جہیز لے کر جاؤں گی، اس کے لیے کوشش کرتی ہیں، اپنی عزت داؤ پر لگاتی ہیں، اپنے والدین کو پریشان کرتی ہیں، اپنے بڑوں کو پریشان کرتی ہیں، وہ اگر اپنے سامنے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو رکھے، حضرت فاطمہ کی زندگی کو رکھے، تو یقیناً ہماری یہ مسائل حل ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ اب یہاں ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ ناظرین محترم، نکاح اور معاشرتی مسائل، اس حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اسی عنوان پہ میرا سوال کے نام سے فیس بک پہ ہمارا ایک پیج ہے، آپ وہ پیج خود بھی لائک کریں، اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں اس میں، اور اگر آپ کے ہاں آپ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں اس طرح کے مسائل موجود ہیں، تو آپ وہ مسائل لکھ کے ہمیں بھیجیں، ہم آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اس پروگرام میں آپ کو ضرور دیں گے۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہم گفتگو کر رہے تھے معاشرتی مسائل پہ، جن میں ہم نے آج جہیز کے عنوان کو منتخب کیا تھا۔ جہیز ایک والدین کی طرف سے بچی کو دیا جانے والا وہ سامان جو شادی کے موقع پہ دیا جاتا ہے، اسے لوگ تحفہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اسے معاشرتی جبر۔ علماء کرام نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے، اور علماء کرام نے اپنا اپنا نقطۂ نظر اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، اگر
تحقیق کی نظر سے ان کا تجزیہ کیا جائے، ایمانداری کی نظر سے ان کا تجزیہ کیا جائے اور ان کے حل کی طرف لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی نہ آئے، اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ معاشرے کے بگاڑ سے معاشرے کو سدھار کی طرف لانے کے لیے ہر آدمی اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ معاشرتی مسائل میں جو یہ جہیز کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کی طرف بھی ہم لے کے جائیں۔ ضروری بات ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی متبادل ضرور ہوتا ہے، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، مرض کی ہر بیماری کا علاج کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ مرض کی تشخیص صحیح طرح سے اچھے ماہر ڈاکٹر سے کروا لی جائے۔ تو جہیز ہی کے عنوان پہ آج ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہمارے محترم مہمان جناب مولانا آصف فاروقی صاحب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اخراجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا، اور مرد کی جو خاصیت سرداری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دی، اس کی ایک بنیادی وجہ قرآن نے یہ بھی ارشاد فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کو عورت کے اوپر حاکم اس لیے بنایا گیا، سردار اس لیے بنایا گیا، فوقیت اس لیے دی گئی کہ مرد کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، تو یہ کمانا، گھر کے اخراجات چلانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ ہم نے بریک لے لی تھی۔ اپنی گفتگو کو آگے چلانے سے پہلے آج ہمارے پاس ایک آڈیو میسج ہے، محترم جناب محمد خواص صاحب نے ہمیں ایک آڈیو میسج بھیجا ہے، ہم آپ کو پہلے وہ آڈیو میسج سنائیں گے اور اس کے بعد انہی کے میسج کی روشنی میں ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھیں گے۔ سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو اوپر سے پشت ڈالا ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم ان گنت مسائل کا شکار ہیں، جن میں سے ایک اہم ایشو جہیز ہے، جس کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، جوانیاں بڑھاپوں میں ڈل گئی ہیں، اور حالانکہ اگر ہم چاہیں تو اس اہم مسئلے کو سیرت النبی کو سامنے رکھتے ہوئے حل کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے حل کر سکتے ہیں۔ باقی میری علماء کرام سے یہی گزارش ہے کہ خطبات جمعہ میں اس اہم ایشو کو ڈسکس کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں تاکہ وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے افادہ حاصل کر سکیں اور ایک ایسا کمزور معاشرہ پھر سے توانا ہو سکے۔ باقی عوام الناس سے یہی التجا ہے کہ خدا را ہندو رسموں کو چھوڑ دیں، اسلام اور سنت نبی پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کمی۔ بہت شکریہ جناب، محترم خواص صاحب تھے، یہ ان کا آواز میسج تھا، اور ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم لوگوں کے آواز میسج بھی لیتے ہیں اور ان کو پلے کرتے ہیں۔ مولانا ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم اگر 1000 آدمی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ جہیز جو ہے ایک لعنت ہے، کوئی کہتا ہے جہیز جبر ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، لیکن یہ سوچ معاشرے میں عملی طور پر ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں معاشرے میں اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے سامنے قرآن ہوتا تھا اور اسلام تھا، آج بدقسمتی سے اسلام قرآن نہیں ہے، میڈیا ہے، اور الحمدللہ میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں جو اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو بھی ان سے بہت اچھے عنوان چھیڑتے ہیں وہ، تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے عنوان کے اندر اس کو چھیڑیں۔ آج کل لوگ میڈیا کی خبر کو، بریکنگ نیوز کو تو لیتے ہیں لیکن قرآن سنت اسلام کو نہیں لیتے، تو وہ لوگ اگر اس پر بات کریں گے، دیکھیں لوگ اگر لمبے پروگراموں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس سے جو ٹیبل ٹاک گفتگو ہوتی ہیں اس میں تھوڑی بہت لوگ دلچسپی لیتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ماہر لوگ ہیں وہ اس پر بات کریں تو یقیناً کچھ سوچ چینج ہو سکتی ہے۔ اور یہ رسم ایسے ہمارے خون کے اندر رچ بس گئی ہے کہ ایک دم نکلنا اس کا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ، تو آہستہ آہستہ معاشرے کو سدھارا جائے، اس کو اسلامی راہ پر لگایا جائے، ان کو تبلیغ پر لگایا جائے، تاکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ایک رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے، نہ کہ اسلام ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تاکہ لوگوں کو یہ بات بہنوں کے ذہن میں جائے، بیٹیوں کے ذہن میں جائے، ماؤں کے ذہن میں جائے، اور بار بار یہ میسج چلے، ٹی وی پر چلے، اخبارات میں چلے، تو اس سے جا کر ممکن ہے کہ وقت لگے گا اس کو۔ یہ جس طرح بھی ہمیں خواص صاحب نے کہا کہ تمام معاملات کا حل سیرت النبی میں ہے، اور علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے خطبات جمعہ میں لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو اس چیز کی طرف قائل کریں۔ اگرچہ ہمارے پاکستان میں اب علماء کرام کے گلے بھی گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی آواز جو پہلے مئو بہنوں تک بھی جاتی تھی، اب اس کو تو بند کر دیا گیا کہ آپ کو جمعے کے خطبہ اسپیکر میں نہیں کہہ سکتے۔
لیکن چلو جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بھی ماؤں بہنوں والے ہوتے ہیں، اگر ان کو اچھی طرح اس بات کو سمجھایا جائے. اور ایک چیز میں نے پاکستانی معاشرے میں دیکھی ہے، کسی بھی برائی کو آپ ختم کرنا چاہیں اور آپ کے اندر اخلاص موجود ہو تو عوام آپ کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، عوام آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں. لیکن شرط اس میں 2-3 شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو، دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو صحیح کنفرم معلومات دیں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ان کو اچھی معلومات دیں. اور تیسرا جو سب سے بڑی چیز ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں نے سنی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے اپنے بچے کے بارے میں شکایت کی کہ یہ میٹھی چیزیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کل لے کے آؤ. تو اب وہ عورت کل لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو شفقت کے ساتھ تھپکی دے کے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرو. عورت حیران ہوگی، اللہ کے رسول کی بات تو آپ کل بھی اسے کہہ سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں خود میٹھا کھا کے آیا ہوا تھا. تو جو بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ علماء کرام پہلے خود اس کے اوپر عمل کریں. ہمارے معاشرتی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اس معاملے سے اگر میں اس معاملے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں، لوگوں کو اس پہ قائل کر رہا ہوں، خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تو جب تک دیندار لوگوں، جو دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ اس رسم کو ہی نہیں چھوڑیں گے، علماء اور پھر تبلیغی حضرات، اور وہ خود چھوڑیں اور ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کریں، وہ مختلف طریقوں سے بار بار اس میسج کو چلائیں. دیکھیں کسی بھی کام کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل سے دکھائیں. خود کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی مثال کے طور پہ پگڑی باندھتا ہے اور اس کو سنت رسول سمجھتا ہے، تو وہ لوگوں کو کہے نہ کہے اس کی باندھی ہوئی پگڑی لوگوں کو دعوت دے رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کا پہنا ہوا لباس لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم میرا جیسا لباس پہنو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے معاشرے میں اگر ان کاموں کو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تو آپ اپنے عمل سے دکھائیں اس کو. لیکن آپ دیکھیں نا، عمل سے لوگ علماء کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. اور اس کو میں نے دیکھا، الحمدللہ 2 شادیاں کی لیکن جہیز ایک سے بھی نہیں لیا، خود یہ سسٹم چلاتے ہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا کی شادی ہے تو یہ کیسے ہو رہی ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب مولانا کہیں بیان کرتے ہیں یا کہیں روکتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے یہ کیا تھا تو اب ہمیں کیسے روک رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں پہلے مثال بننا ہوگا. تو ہم مثال بنیں گے تو انشاءاللہ یہ تبدیلی ضرور آئے گی. اور انشاءاللہ یہ محنتیں، کاوشیں اور یہ ترتیب بار بار دہرانے سے بات بیٹھ جاتی ہے دل کے اندر. اور یہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، یہ جو ناسور ہے، یہ سرطان ہے جو جہیز کا معاشی، یہ ہمارے ملک سے ختم ہوگا اور شادی بن جائے گی. تو پھر انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ سب کچھ والدین اولاد کی محبت میں کرتے ہیں نا. جی. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، حبک الشیء یعمی ویصم، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی محبت میں جہاں ہم بہت ساری جگہوں میں افراط و تفرید کا شکار ہیں، اس معاملے میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہیں. جی. اور بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہے اس معاملے میں. یعنی حد سے زیادہ، یعنی اس کے بغیر ہم اب تصور ہی، ہم ایک مذہبی گھرانہ بھی نہیں کرتا، اس کا تصور بھی شادی نہیں کرنی ہے. جی. دیکھیں ان کو اپنے سامنے اسلام کو رکھے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کو اس نے جمال دیکھا جائے یا اس کا مال دیکھا جائے اور اس کا خاندان دیکھا جائے اور اس کا تقوی دیکھا جائے. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ مالدار سے شادی کرو، وہاں بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم ایمان کو دیکھو. جی بالکل. جی، جس کا ایمان جو ہے وہ دیندار ہے، اس کا ایمان اعلیٰ ہے، باپردہ ہے، اس سے شادی کرو، نہ کہ مالدار سے کرو. تو ہمیں یہ چیزیں بار بار ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم یہ جو ہے جہیز جو ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ ایک خالص ہندوانہ رسم ہے جس نے بہت سارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، بہت ساری فیملیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. نفرتیں، جہیز نے محبتوں کے بجائے نفرتیں کو جنم دیا ہے. جیسے کہ مولانا نے پہلے فرمایا اپنے پروگرام کے، بہت سارے گھروں کے اندر یہ کیفیات ہیں کہ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں اور جب نہیں ہوتا تو بیٹی پھر نفرت کا نتیجہ بنتی ہے. دیکھیں بیسیوں مثالیں تو ہمارے سامنے بھی ایسی موجود ہیں کہ ایک گھرانہ ہے جو گھرانہ امیر کبیر، اور اچانک ان کے اوپر کوئی حادثہ آ گیا اور اس حادثے کی وجہ سے اچانک، چونکہ انسان ہے تو بس اوقات حادثات آ جاتے ہیں، حادثے سے اچانک ان کا مالی گراف جب نیچے آیا تو ان کے رشتے ٹوٹ گئے. جی. کس وجہ سے؟ کہ اب یہ جہیز میں
کچھ لانے کے قابل نہیں رہی. جی جی. لیکن ایک چیز جو ہماری مفتی عبدالرحمان صاحب نے مفتی عبدالرحمان مدنی صاحب نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، دیکھیں ہمیں معاشرے میں ہر چیز کو بیلنس پہ لانا ہوگا. جی جی. اگر لڑکی والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے، اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، برسر روزگار ہونا چاہیے، اس کی شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، اور اس طرح لڑکی کے لیے جو لہنگا ہے یا کپڑے وغیرہ ہیں وہ آپ لے کے دیں گے اور وہ اتنا ہونا چاہیے، زیورات اتنے ہونے چاہیے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے تو یہ بھی جاتی ہے. جی جی. معاشرے کو اگر اعتدال پہ ہم نے لانا ہے تو ہم نے بوجھ کسی ایک پلڑے پہ نہیں ڈالنا. جی جی. بلکہ دونوں پلڑوں کو اعتدال کے اوپر لانا ضروری ہے کہ کم از کم لڑکی والوں کی طرف سے بھی وہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، تو ان 4 چیزوں میں ایک تقوی ہے مین چیز. جی جی. اور یہ تقوی ضروری نہیں کہ صرف لڑکی میں دیکھا جائے، یہ تقوی لڑکے میں بھی دیکھا جائے. جی جی. آج دین سے دوری کے باعث ہمارے ملک کی کیفیت یہ کہ شادی سے پہلے لڑکے والا بھی پریشان، لڑکی والا بھی پریشان. لڑکی والا جہیز کے لیے پریشان ہوتا ہے، لڑکے والا کہتا ہے خرچہ کیسے کروں گا، ہوٹل بک کروانا ہے، 2-4 لاکھ وہاں لگیں گے، مہمانوں کو لانا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے، پھر قرض اتارتے رہتے ہیں بیچارے لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی. اور اگر یہی شادی اگر سادی کی جائے اور شین کے نقطے کو ہٹا دیا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. جی جی. کہ سب سے برکت والا نکاح ہوا جو سب سے آسان اور سادگی کے ساتھ ہو. تو یہ ہو جائے تو بجائے یہ کہ لڑکا شادی کے بعد قرض اتارے، وہ انہی پیسوں سے کوئی کاروبار کر لے تو ساری زندگی گھر اچھا گزرے گا. اور یہ جو رسومات ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اس سے شادی کے بعد ایک نئی ٹینشن، ایک نئی پریشانی جنم لیتی ہے، اور وہی ٹینشن جو ہے نا فیملیوں کے درمیان بگاڑ اور جدائی کا باعث بنتی ہے. تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا، ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اس پر سوچنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے. اور اس پر جو ہے جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ہندوانہ رسم سے باہر نکل کر، اگر یہ کوئی اسلام ہوتا، اگر یہ تو ظاہر ہے اسلام عرب سے چلا ہے، یہاں پر یہ قانون ہوتا، یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے اور یہ یہاں پر، لیکن یہاں پر نہیں. یہ صرف برصغیر، جی جی، صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور کچھ مورشید ممالک میں ہے. یہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ جہیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ فرض ہو چکا ہے، یعنی اس حد تک جا چکا ہے. عربوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ عرب شادی سے پہلے لڑکا جو ہے وہ ضرور پریشان ہوتا ہے کہ الگ مکان کا بندوبست میں نے کیسے کرنا ہے. جی جی جی. اگر وہ والدین کے ساتھ رہ رہا ہے تب بھی اسے الگ سے مکان کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے پردے کے مسائل ہیں. ہاں پردے کے مسائل ہیں، تو وہ لڑکے کے اوپر ہو جاتا ہے، وہ اس کی پوری تیاری لڑکا کرتا ہے، لڑکی کی طرف سے ان کے. یہ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حاکم مرد اس لیے بنا کہ وہ ساری ذمہ داریاں اس کے پاس ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں ہمارے مہمان محترم جناب یاسر کشمیری صاحب مدینہ یونیورسٹی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. مولانا میں آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا ہم آج ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ شادی کے موقع پہ عورت والدین کی طرف سے جو تحفے تحائف لے کے جاتی ہے، فرنیچر لے کے جاتی ہے، ضروریات زندگی کا دیگر سامان لے کر جاتی ہے، کیا یہ والدین کی طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ ہے یا معاشرتی طور پر بیٹی مجبور ہے، والدین مجبور ہیں اور اس کو ہم معاشرتی جبر کہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ اس طرح کی رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کافی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی جو آپ نے صفات بیان کی ہیں، جی دین میں سب سے زیادہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دین کو زور دیا ہے کہ دیندار اور سے شادی کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر یہ فرمایا کہ جو شخص تمہارے پاس آئے اور اگر آپ کا دل چاہے، اگر اس کا دین کے ساتھ آپ کا اتفاق ہو جائے کہ آپ اس کے دین پہ راضی ہیں، اخلاق سے راضی ہیں، تو آپ اس کی شادی کروا دیں اپنی بیٹی سے. جی یہ اسلام کا ایک اہم اچھا پہلو ہے. اسلام نے جو ہے نا عورت کو تحفظ دیا اس طرح سے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ عورت سے یہ چیز مطالبہ کرو، یہ مطالبہ کرو، نہیں. عورت جب ایک محکوم ہے، مرد کے محتاط ہے،
اور مرد کو حاکم بنا دیا گیا تو مرد کے اوپر تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ عورت کی تمام ذمہ داریاں حتیٰ کہ اوڑھنا بچھونا، عورت کا کھانا پینا، عورت کا لباس، جتنے بھی چیز ہے جی وہ مرد کے ذمہ ہے. بے شک. جہاں تک یہ مطالبات ہیں تو یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں جی. اس اعتبار سے ناجائز ہیں کہ یہی چیزیں جو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہی چیزیں بہت سے نکاح میں بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بچیاں جی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ نکاح کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تکون فتنۃ الفرد او فساد عریض، کہ آپ شادیاں کرو، نوجوان ہو تم شادیاں کرو، اگر شادیاں نہیں کرو گے تو دنیا میں زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، فساد اور جو جتنے بھی ہیں خرابیاں پیدا ہوں گی. جی ہاں. تو یہ جو آپ دنیا میں اس وقت جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں نکاح کی اگر آپ شرح نکالیں تو نکلے گی، اور جو بغیر نکاح کے لوگ ہیں وہ زیادہ نکلیں گے. جی ہاں. اگر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر نکاح والے لوگ زیادہ ہوں تو خرابیاں زیادہ ہوں، یہ بات نہیں سکتی. اگر نکاح زیادہ ہے تو اس کا مطلب خرابیاں کم ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح بہت کم ہے، شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں. مولانا نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. ایک شخص کی اگر 6 بیٹیاں ہیں، ایک شخص کی 6 بیٹیاں ہیں، جی، اس کو اتنا بار اس کے اوپر جو ہے نا اس کا وزن ڈالا جاتا ہے کہ یار یہ ہماری بیٹی کو یہ آپ اپنی جو کیا نام ہے بیٹی دیں گے تو بیٹی ہم آپ کی کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک شرط پہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم اتنا جہیز لیں گے، گاڑی لیں گے، فلاں لیں گے. یہ تو طریقہ ایک ہے کہ نکاح نہ کرنے کی بات ہے، یہ ایک بہانہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خام خواہ جو ہے نا دوسرے کے اوپر جو ہے نا اس کو تکلیف میں ڈالنے کی بات ہے. جی، جب مرد حاکم ہے، قوامون علی النساء، جی، اللہ نے تمہیں اتنا بڑا درجہ دیا تو اس درجے کے مطابق بات کرو. جی، اور درجے کی اور تمہاری جو حیثیت ہے اس کے مطابق بات کرو. اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے. جی، جی، تم حاکم ہو کر لوگوں سے مت مانگو، جی، تم بلکہ لوگوں کو دو. اب عورت آپ کے محتاج ہے، سب سے بڑی حقدار وہ ہے. والدین کے بعد عورت آپ کی جو عورت ہے وہ حقدار ہے، اس کو آپ سب سے پہلے عطا کریں. جی، بے شک. گھر اس کا بنائیں. گھر بنانا خاوند کے ذمے میں ہے. گھر بنانے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جتنا بھی گھر کے اندر ساز و سامان ہے تو مرد کے ذمے میں ہے. مرد حاکم اس لیے بنایا گیا، یہ نہیں کہ حاکم وہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے اور کو مارتا رہے تو باقی کام عورت کر رہے. یہ ایک طریقہ غلط ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے. اگر اسلام کی تعلیمات اگر اس کو فروغ دیا جائے تو یہ جہالت ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو مولوی بھی ہیں، علماء کرام جو ہیں، سب سے پہلے معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ علماء کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کم کرتے ہیں. بلکہ علماء بھی اس کی شریک ہیں. ہاں، یہ بات الگ مستثنا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے، بہت غریب ہے، وہ یا طالب علم ہے، جو بھی اس کے ساتھ ضروب ہیں، تو اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، وہ اتنا نہیں کر سکتا. اور وہ شادی کر رہا ہے، اس کے اوپر شادی فرض ہو گئی ہے. جی. تو وہ جو جس لڑکی سے وہ شادی کرے، اگر وہ لڑکی والے اگر مالدار ہیں، شادی حیثیت ہیں، ان کے پاس اتنی فراوانی ہے دولت کی، وہ اگر وہ طالب علم صاحب یا کوئی بھی جو شخص ہے جو غریب ہے، کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تعاون کریں گے. جی. تعاون کے طور پر، جہیز کے طور پر نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے، بغیر شرط کے. لیکن مولانا معاشرہ کوئی بھی ہم آپ سے نہیں دیں گے. مولانا معاشرہ اسی چیز کو تعاون کہہ رہا ہے والدین کی طرف سے. شادی جو کر رہے ہیں تو جی میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں تو یہی والدین کی طرف سے تعاون ہی کہا جا رہا ہے جہیز کو، کہ والدین کی طرف سے تعاون ہے. اس کی کیا ہم حوصلہ افزائی کریں گے؟ وہ جو تعاون جو کہا جا رہا ہے وہ زبردستی تعاون ہے. جی، یعنی جبر ہے. ایک ہوتا ہے کہ من باب الاحسان، جی، کہ اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، اپنے ہونے والے داماد پہ، یا کس طرح اس کے جو گھر کو بسانا چاہتا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے. جی. لیکن ایک شرط رکھ کے رشتے کے اندر اور شادی کے اندر اس طرح کی شرط رکھ کے جو ہے نا یہ کام کر رہا، یہ قتل ناجائز ہے. جی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ نکاح کی جو سنت ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. جی جی، بہت شکریہ. ہمیں یہ کرنا چاہیے. السلام علیکم.
شکریہ شکریہ مولانا، آپ نے بہت اچھی قیمتی گفتگو کی ہمارے پروگرام میں. مولانا کی گفتگو میں چند ایک چیزیں جو بڑی اہم چیزوں کی طرف توجہ مولانا نے دلائی ہماری، اس میں یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ اگر معاشی طور پہ ایک بندہ ہے جو مفلوق الحال ہے، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کے پاس اخراجات کا بندوبست نہیں، شریعت اسے کہتی ہے وہ شادی نہ کرے. ٹھیک ہے، جب نان نفقہ نہیں دے سکتا ہے، رہائش نہیں دے سکتا ہے تو شادی نہ کرے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال یہ بتایا کہ وہ روزے رکھے. اسی طرح اگر والدین اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفہ کبھی اس کی نمائش نہیں ہوتی. جو کچھ ہمارے معاشرے میں دیا جا رہا ہے جہیز کے نام پہ، اس کی تو ہفتوں پہلے نمائش شروع ہو جاتی ہے اور باقاعدہ جا کے مختلف بڑی بڑی دکانوں پہ پسند کیا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے درزی ارینج کیے جاتے ہیں کپڑوں کی سلائی کے لیے، اور پھر لا کے اس کو باقاعدہ اس کے اہتمام کے ساتھ کہ فلاں ٹائم فلاں دن دکھایا جائے گا. اور باقاعدہ آج کل شادی کارڈوں کے اوپر بھی یہ لکھنا شروع ہو گئے کہ فلاں دن جہیز کی نمائش کی جائے گی. تو مولانا ہمارے پاس پروگرام کا وقت بہت مختصر 10 منٹ ہمارے پاس پروگرام میں رہ گئے. ہم اس بات کی طرف جائیں گے کہ ضروری بات ایک مسئلہ تو ہے یہ معاشرے میں، اور ہمارا کام صرف معاشرے میں مسائل کو اجاگر کر رہے نہیں ہے، ان کا حل بھی لوگوں کو دینا ہے. آج کل ہمارا میڈیا جو ہے وہ مسائل کو اجاگر تو کرتا ہے، مسائل کو بیان تو کرتا ہے، لیکن مسائل کا حل لوگوں کو نہیں دیتا. تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرتی طور پہ کیا حل تجویز کریں گے سارے معاملات کا؟ پہلے تو اس حل سے پہلے ایک جو سروے ہے جی کہ 50,000 کے قریب خواتین جو ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے جہیز کی وجہ سے. اس پر تمام دانشوروں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ بچیاں ان کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہر چیز کا اسلام نے حل بیان کیا ہے. اب تقریباً 50 لاکھ خواتین، جی 50 لاکھ کے قریب خواتین جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، پریشان گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی جوانیاں، ان کے بالوں کے اندر سفیدی آ رہی ہے اور وہ بانجھ پن کا شکار ہو رہی ہیں. اس پر ہمیں سوچنا ہوگا. اب سارے دانشور جو ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ان چینل کے جو ہیں مالکان، اور جو یہ پروگرام چلاتے ہیں، دوسرے جو جہیز کے پروگرام چلائے جاتے ہیں کہ اجتماعی شادیوں کے چلائے جاتے ہیں، وہ بھی یہ بھی چلائیں کہ بھائی 50 لاکھ عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا تو ان کے سب کے اہتمام کر دیں، اگر اتنی ان کے پاس وسعت ہے تو اہتمام کریں، نہیں تو یہ ان مسائل 10-20 خواتین کی اجتماعی شادیاں کر کے اگرچہ اس کو ہم باقی معاملات کو ہم تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ اگر 100 200 400 500 خواتین کی جو ہے وہ اجتماعی طور پہ شادیاں کر دی جائیں تو ایک اچھا احسن اقدام ہے، مگر صرف 200-400 خواتین کا مسئلہ نہیں ہے یہ. جی یہ لاکھوں خواتین کا مسئلہ. ہم ایک ٹیلی فون کال ریسیو کر لیں، اس کے بعد بات کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. سلیمان. کیا نام بتایا؟ سلیمان صاحب. جی کیا کہیں گے؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں نا میں اپنی ناقصی رائے دینا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. بالکل. ایک تو اس میں میوزک والا کام نہ کرنا، اور دوسرا عورت کی آواز نہ آئے. پہلا کام کیا بتایا؟ پہلے ایک اس میں نا موسیقی نہ ہو کسی قسم کی. جی. دوسرا عورت کی آواز تک نہ آئے. بہت اچھی آپ کی رائے انشاءاللہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے پاس ضرور رکھی جائے گی. الحمدللہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جس میں میوزک چلتا ہو، جس میں کوئی اس طرح کی میوزک کی آواز آتی ہو. جہاں تک خواتین کے آواز کا تعلق ہے تو ہمارے کسی پروگرام میں خواتین کی تصویر تو نہیں آتی ہے، خواتین کی تصویر ہم نہیں دیتے ہیں، لیکن خواتین کی آواز ہمارا علاقہ میں، ہم پاکستان کے جہلم ضلع سے بات کر رہا ہوں. جی. تو دوسرا بات ہے جس موضوع پہ آج یہ بات کر رہے ہیں آپ. جی. یہ جہیز کے بارے میں پہلے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جس نظام میں ہم جی رہے ہیں جی یہ ہمارا نظام نہیں ہے. جی. اس نظام کو ہم کو بدلنا ہوگا. جی. پھر یہ باتیں آپ کی بہت کارآمد ہیں. صحیح ہے. اس میں دیکھو ملا پیر حکم عوام یہودی کے گٹر میں نا گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس نظام کو چینج ہوئے گا تو یہ باتیں آٹومیٹک
آدمی کے ذمہ آئیں گی. برابر بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنے حصے کی محنت کرتے ہیں, آپ بھی اپنے حصے کی محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. سلیمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کے پروگرام میں نا کوئی ملک صاحب تھے, انہوں نے بہت اچھی تعلیم کے بارے میں بات کی تھی, میں نے سنی. انہوں نے بعد وہ ایک شخص دیکھا ہے جس نے حق بات کی, جو حق ہوتی ہے. جی بہت اچھے جی. انشاءاللہ ایسا حق وصال اردو سے بیان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے مولانا, ہم اب حل کی طرف آتے ہیں, بہت مختصر ٹائم ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ جہیز کے متعلق ایسا قانون بننا چاہیے کہ جہیز لینا اور دینا دونوں قابل تعزیر جرم قرار دیے جائیں. یعنی باقاعدہ قانون سازی کی ضرورت ہے, قانون سازی ہو اسمبلی کے اندر. تو یہ قابل تعزیر جرم ہے, اس میں 1 سال قید ہو, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جرمانہ ہو, تاکہ اس سے ایک تبدیلی آئے, لوگوں کو ڈر خوف ہو. مولانا شارٹ کال ریسیو کر لیتے ہیں, معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جی ایک تو حل یہ ہے کہ ہم اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے جی, اور تاکہ اگر قانون بنتا ہے تو ڈر خوف ہوگا, اور پھر جو غریب لوگ ہیں وہ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قانون ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کم از کم غریب کے پاس ایک بہانہ موجود ہوگا. جس طرح نواز شریف صاحب کے پچھلے دور حکومت میں جب 1 ڈش کا قانون متعارف کروایا گیا تھا ولیمہ کے اوپر, تو اس کو بڑا فائدہ ہوا تھا لوگوں. جی جی جی, کہ بہت سارے غریبوں نے کہا چلو جی بیچارے ایک بہانہ بنا ہوا, چلو اپنی بیٹی کی شادی کرو. جی جی, ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی. اور دوسرا علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے جمعے کے خطبوں کے اندر اس کو بار بار بیان کریں. میرے خیال میں صرف جمعے کے خطبوں تک محدود نہ رہیں, بلکہ جہاں بھی جو بھی ان کو موقع ملے, چونکہ علماء کا رابطہ عوام کے ساتھ ہے. وہ جنازے کے موقع پہ بھی لوگوں کے ساتھ, شادی کے موقع پہ بھی لوگوں کے ساتھ, جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی لوگوں کے ساتھ بتائیں. وہاں لازم ہے نکاح کی تقریب میں مولانا یہ بتا دیں کہ بھئی یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ اسلام نہیں ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے, اس سے بچا جائے. اور تیسرا جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, این جی اوز ہے, مختلف قسم کی این جی اوز, اسلامی این جی اوز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ایک مہم چلائیں. اور ہماری سوشل میڈیا جو ہے اس دور کا ایک بڑا چینل ہے, بڑا ٹی وی چینل ہے, جو ہر جیب کے اندر ہے. آج کل لوگ پروگرام نہیں دیکھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. تو جو ساتھی چونکہ دیکھیں آج ہر لمحہ لوگ ایک نئی خبر سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں, ایک نئی چیز سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آج سے پہلے جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہ ایک بہت بڑی پاور تھی, اس کے مقابلے میں آج سوشل میڈیا بہت بڑی پاور بن چکی ہے. اور کسی بھی پیغام کو اگر آپ سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں لانا چاہیں تو بڑی طاقت کے ساتھ آ سکتا ہے. جی جی جی, ایک مہم چلائی جائے شعور آگاہی کے حوالے سے. اور سوشل میڈیا پر جو دوست کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر پیغام چلائیں کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے. اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ, اپنے معاشرے کو برباد ہونے سے بچاؤ, اس بگاڑ سے جان چھڑاؤ. اور جہیز کی جو رسم ہے, جو مروجہ رسم ہے, اس کو ختم کرو. تو ممکن ہے کہ ہمارے ان اقدامات کی وجہ سے یہ ایک ناسور, یہ ایک بڑی برائی, بڑی بیماری ختم ہو سکتی ہے. بہت اچھے. جی جی, بہت اچھے مولانا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی اور بہت قیمتی مواعظ سے نوازا آج ہمارے ناظرین کو, ہمارے سامعین کو. ناظرین محترم, جہیز کے حوالے سے آپ نے آج علماء کرام کی گفتگو سنی ہے کہ جہیز کیا والدین کی طرف سے دیا جانے والا کوئی تحفہ ہے یا معاشرتی جبر ہے. اس پہ مختلف علماء کرام نے اپنی مختلف آراء سے ہمیں نوازا. آخر میں ہم اس کے حل کی طرف آئے. جو حل ہمیں اپنے علماء کرام کی گفتگو سے ملا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں اس پہ قانون سازی کی جائے. قانون سازی کی ضرورت ہے کہ جہیز پہ باقاعدہ طور پہ پابندی لگائی جائے, تاکہ وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جہیز کے انتظار میں ان کی جوانی بڑھاپے میں ڈھل رہی ہے, وہ بھی اپنی شادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں. اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کا رابطہ عوام کے ساتھ ہے, وہ عوام میں اویئرنیس پیدا کریں, وہ عوام میں شعور بیدار کریں کہ عوام خود اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں. اور اسی طرح میڈیا کے اوپر آنے والے وہ لوگ جن کو لوگ دیکھتے ہیں, جن کو سنتے ہیں, جن کی آواز کو ایک اتھینٹک حیثیت حاصل ہے, وہ لوگ بھی لوگوں میں اس حوالے سے شعور بیدار کریں. اور ایک بہت بڑی چیز, ایک بہت بڑا میڈیا ہے جو میرے ہاتھ میں بھی ہے, آپ کے ہاتھ میں بھی ہے,
اور وہ میڈیا ہے سوشل میڈیا۔ آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر انسان کے پاس میڈیا موجود ہے، ہر ایک کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، دیگر آپ کے پاس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ ان پہ آپ حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ملائیں اور ضرور ملائیں۔ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی جاری رہے گا، معاشرتی مسائل کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ایک شادی ہو جانے کے بعد کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، ہم اس عنوان پہ آئندہ پروگرام کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور آپ کی رائے کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کوئی مشورہ دینا چاہیں، معاشرے میں موجود آپ مسائل پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں آپ کے سامنے اور ان مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو وہ مسائل بھی آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وصال اردو کے ذریعے اپنے مسائل کو، آپ کے مسائل کو عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے اور اس کا حل بھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کو ضرور دیں گے۔ میرا سوال کے عنوان سے ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے فیس بک پہ، آپ فیس بک پہ بھی ہمارے پیج کو لائک کریں اور وہاں ہمیں فیڈ بیک دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے معاشرے میں جس اصلاح کی طرف ہم نے قدم اٹھایا ہے، معاشرہ ہماری اس اصلاح کے اس اقدام کو قبول کرے اور معاشرے میں تبدیلی آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔